15 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। मेगा इवेंट के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा, जबकि क्वालिफाई करने की सूरत में फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर बयान। खुशी है, उसूलों पर मबनी एक मुआहदा तय पा गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के मफादात के फरोग में काविशें अनमोल रहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल, शायकीन के लिए यादगार तजुर्बा होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया को खुशामदीद कहने पर पुरजोश है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, भारत की मनमानियां, भारत को एडजस्ट करने पर बरतानवी अखबार की शदीद तनकीद। आईसीसी इवेंट्स में भारतीय मफाद के लिए खेल की साख को नुकसान पहुंचाया गया। हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया गया। किसी टीम को पता नहीं कि फाइनल कहां खेला जाएगा, जबकि भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक है। फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम हो पाएगा। भारत असर रसूख की मिसाल किसी और खेल में नहीं मिलती। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारियत नहीं, हमारे दिफा के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई से बातचीत में ऐसा हल निकलेगा जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात का मकसद ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करना है। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग मिलेगा। उम्मीद है दोनों कमेटियां बेहतरीन फैसले करेंगी। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका को करारा जवाब। मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकी पाबंदियां गैर कानूनी करार दे दी गईं। अमेरिकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत है। पाकिस्तानी कौम अंदरूनी मसाइल हल करना चाहती है, किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने माजी में भी मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना किया है। ऐसे इक़दामात पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते। 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से सजाएं। बरतानिया और अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानी हुकूमत का कहना है फैसले में शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का फुक़दान है। बरतानी कानून कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान में सिविलियंस को फौजी ट्रिब्यूनल से सजा देने पर गहरी तशवीश है। फौजी अदालतें जुडिशल आज़ादी, शफाफियत और मुरवजा तरीक़ेकार से आरी हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर भी हमें मायूसी है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की शदीद तनकीद। बोले कि हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। अपोजिशन के खिलाफ जितने मुकदमात हैं, ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है। आइन हमें हक देता है कि पुरअमन एहतजाज कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। 42 रोज़ में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मसाइल ख़त्म होंगे। अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहते हैं, इसी रफ्तार से तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मोहसिन नकवी को हिदायत, रातों को भी मंसूबे का दौरा करके काम का जायज़ा लेते रहें। कौमें इसी तरह तरक्की करती हैं कि दिन रात काम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरनेट की सुस्त रवि पर एक बार फिर सेखपा हो गए। कहा कि इस्लामाबाद में बैठे बाबू को डिजिटल का क्या इल्म, गेमिंग का क्या पता। डिजिटल राइट्स बिल के लिए जद्दोजहद करना होगी। तेज रफ्तार इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। डाटा प्राइवेसी के हक की हिफाजत भी यकीनी बनाना होगी। IBA सखर के कन्वेंशन से खिताब कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे बाबे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं और ना ही समझते हैं। रोमानिया की बहरी अफवाज के सरबराह का पाक बहरिया के नए जंगी जहाज PNS यमामा का दौरा।
وائس ایڈمرل فیصل عباسی رومانیہ کی نیول فورسز کے سربراہ کی ملاقات، دونوں کمانڈرز کا بحری افواج کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار، تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ پی این ایس یماما کا رومانیہ کے بحری جہاز کے ساتھ پہلی بحری مشق کا بھی انعقاد۔ اس کا مقصد بحری افواج کے درمیان مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ پی این ایس یماما پاکستان نیوی کا چوتھا جہاز ہے جو ڈیمن شپ یارڈ میں تیار کیا گیا ہے۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی زیر قیادت وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے آذربائیجان کے دفاعی وفد کی ملاقات، پاک فضائیہ کی حالیہ کامیابیوں اور آپریشنل صلاحیتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں مسلح افواج کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کو تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کل اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ ہوئے ابتدائی مذاکرات کے حوالے سے بریف کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا آئندہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال واپس لینے کا حکومتی مطالبہ مسترد کر دیا۔ جب تک حکومت مذاکرات سے متعلق سنجیدگی نہیں دکھاتی، کال واپس نہیں لی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ حامد رضا کو مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان مقرر کر دیا۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے تصدیق کر دی۔ امید ہے حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ کل عدالت میں تھا، کچھ لوگوں نے میرے بارے میں غلط باتیں کی، کہا گیا کہ میں حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں چاہتا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب برس پڑے، بولے کہ اخبار نے بڑی سٹوری لگائی ہے کہ میں مذاکرات کے لیے نہیں گیا۔ میڈیا سے گزارش ہے کہ پہلے چیک کر لیا کریں، ہم تو عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا سب کا ٹرائل ہونا چاہیے، ایک کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو سب کا ہونا چاہیے۔ سابق صدر عارف علوی کی میڈیا سے گفتگو، مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہے ہیں، تبدیلی آنے والی ہے، ستارے حرکت میں آ گئے ہیں، ہمارا سارا وقت مقدمات کی ضمانتیں کروانے میں لگ جاتا ہے، مذاکرات میں جسے ہونا چاہیے تھا وہ ضمانت کرانے میں مصروف تھا، زیادہ دیر نہیں، 1.5 سے 2 ماہ میں بانی پی ٹی آئی بحال ہوں گے۔ حکومت سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کو فیصلے کا اختیار نہیں، کمیٹی صرف بات چیت کرے گی، فیصلہ کرنا کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے انکشاف کر دیا، بولے کہ فیصلہ صرف بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت کو جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ پی ٹی آئی اب لائن پر آ گئی ہے، ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ کل اپوزیشن کے ساتھ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، سراہنا چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ سے ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی پہلے کہتی تھی اس سے نہیں دوسرے سے بات چیت کریں گے، جو 9 مئی واقعات میں شریک جرم رہے وہ غلطی کا خمیازہ بھگتے، نہیں چاہتے سیاستدانوں کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلے۔ مذاکرات کی بیل چڑھتی نظر نہیں آ رہی، دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی تنقید، کہا کہ مذاکرات کو مذاق کی رات نہ بنایا جائے، چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے جیلوں کے دروازے کھلیں اور جوڈیشل کمیشن بنے۔ شیخ رشید نے سیاسی قیدیوں کو معافی دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو کامیابی ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر کا بیان، کہتے ہیں سیاسی لائن کراس ہو وہ سیاسی نہیں جرم بن جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو تمام مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا، 9 مئی مقدمات میں جن کے خلاف ثبوت نہیں انہیں رہا کرنا چاہیے۔ ملک میں افراتفری کا عالم، حکومت حالات کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی، حکومت جب تک آئین کو نہیں مانتی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ سابق مرکزی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں تقریب سے خطاب، بولے کہ صرف خیبر پختونخوا حالات خراب نہیں، سندھ کا بھی یہی حال ہے، کرم کے حالات کشیدہ ہونے میں مرکز اور صوبائی حکومت دونوں کا ہاتھ ہے، عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملک بھر کی 5 ہائی کورٹس میں 38 ایڈیشنل ججز کی نامزدگیاں،
جوڈیشل کمیشن میں سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4، لاہور ہائی کورٹ میں 10، پشاور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب کی گئیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے قائم مقام چیف جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز، سینئر وکلاء اور دیگر کی شرکت۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقی 9 جنوری تک چھٹیوں پر ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں آخری 2 ملزمان پر بھی فرد جرم عائد۔ دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عمر ایوب کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ فراہم کرنے کی درخواست مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے اڈیالہ جیل میں ریگولر ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ آئی جی اسلام آباد نے 11 ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے۔ ملزمان نے سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے سے انتشار پھیلایا۔ جے آئی ٹی کے پاس ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں۔ پس پردہ مقاصد کا تعین کرنے کے لیے بھی تحقیقات جاری ہیں۔ مزید مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف قابل اطلاق قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ترمیم آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے۔ درخواست میں 26ویں ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کا مطالبہ۔ ترمیم پاس کروانے کے لیے جبری اقدامات اور غیر قانونی طریقوں کے الزامات کی تحقیقات کی استدعا۔ لاپتہ افراد کمیشن کام کرتا ہے اور نہیں کرنے دیتا ہے۔ کیا فائدہ اس کمیشن کا جو کام ہی نہ کرے؟ اس کمیشن کو تو بند کر دینا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر قیانی بھرم ہو گئے۔ لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق سماعت میں ڈی جی ایم آئی کو بند لفافہ رپورٹ جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ اگر کمیشن کام کرتا ہے تو درخواست گزار ہائی کورٹ کیوں آتی ہے؟ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست گزار کا شوہر مظفر آباد سے لاپتہ ہوا، وہاں ایف آئی آر درج ہے۔ ایمان مزاری بولی کہ اگست سے یہ کیس لاپتہ افراد کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال، عوام کو ریلیف دینے اور مسائل کے دیر پا حل کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، ہر آنے والا دن روشن مستقبل کی نوید سنا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو عوام کی پرواہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں کرسمس کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم دے دیا۔ کرسمس کے موقع پر جرگہ گھروں میں دعائیں تقریبات کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ تمام ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران کو کرسمس انتظامات کی نگرانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ مریم نواز نے جرگہ گھروں میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی نفری بڑھانے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ اقلیتی برادری کی خدمات کا اعتراف۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کرسچن کمیونٹی کے ملازمین میں عیدی چیک تقسیم کیے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کرسچن کمیونٹی کے افراد پورا سال ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ مریم نواز کی حکومت میں اقلیتوں کے لیے وہی سہولیات ہیں جو دیگر افراد کو دی جاتی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں قائد اعظم ڈے اور کرسمس کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات۔ 1500 پولیس افسران اور جوان فرائض سر انجام دیں گے۔ مسیحی عبادت گاہوں پر مسلح اہلکار تعینات کر دیے جائیں گے۔ ترجمان اسلام آباد کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوگی، جبکہ ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی رضا تمام ڈیوٹیز کی خود نگرانی کریں گے۔ مہاجر کلچر ڈے جوش و خروش سے آج منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ گورنر سندھ کا کراچی میں مہاجر کلچر ڈے کے موقع پر مختلف کیمپوں کا دورہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار کی گورنر سندھ کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ریلی میں شرکت۔ گورنر سندھ نے کارکنوں کے ساتھ کیک کاٹا، مٹھائی تقسیم کی، آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔
پہلی بار آج ریاستی سطح پر مہاجر ثقافتی دن منایا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے کہ ایم پاکستان کے جتنے کارکنان ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایک سیاسی جماعت دشمن کا بیانیہ لے کر آئی ہے اور سب کو دعوت ہے کہ مل کر ملک میں ترقی کا کردار ادا کریں۔ آزاد کشمیر میں سیاحوں کی گاڑی دریائے نیلم میں جا گری، حادثے میں 4 مسافر دم توڑ گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گاڑی کو حادثہ سڑک پر جمے کورے کی وجہ سے پیش آیا۔ پھسلن کی وجہ سے کار دریائے نیلم میں جا گری۔ مقامی افراد نے لاشیں دریا سے نکال لیں، جہاں بحق افراد کا تعلق مانسیرہ سے بتایا جاتا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے 15 مشتبہ افراد کے نام ایگزٹ لسٹ میں ڈال دیے۔ 4 مبینہ انسانی اسمگلروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ سیالکوٹ اور گجرات سے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ تمام 15 ملزمان کے خلاف فیصل آباد میں مقدمات درج کر لیے گئے، جبکہ یونان میں 14 دسمبر کو کشتی الٹنے کے واقعے میں متعدد پاکستانی جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں 1.5 سال کے بچے میں پولیو کی تصدیق۔ بلوچستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ ملک بھر میں مجموعی تعداد 65 تک جا پہنچی۔ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم 30 دسمبر سے شروع ہوگی۔ ملک بھر میں سردی نے دانت بجا دیے۔ ملکہ کوہسار، ملی اور گلیات میں وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان اور اسکردو میں کڑاکے کی سردی جاری۔ آزاد کشمیر کی گریس ویلی میں بھی دریائے نیلم پر پانی جم گیا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں موسم سرد ہو گیا۔ شہر قائد میں معمول سے تیز سرد ہوائیں چلنے لگیں، جبکہ سردی کی شدت اصل درجہ حرارت سے 2 سے 4 درجے زیادہ محسوس کی جانے لگی ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ میں پناہ گاہوں، اسپتالوں اور اسکولوں پر حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 31 فلسطینی شہید، 51 زخمی ہو گئے۔ کمال عدوان اسپتال پر حملے میں 4 سیکیورٹی گارڈ شہید، 20 افراد زخمی۔ دوسری جانب حماس کا غزہ میں جوابی کارروائیوں میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے اپنے 2 افسر اور 1 سپاہی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے تصدیق کر دی، کہا کہ رواں سال تہران میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر سابق سربراہ اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا الزام ذمہ دار اسرائیل تھا۔ اسرائیل یمن کے حوثی باغی رہنماؤں کو بھی جلد اپنا ہدف بنائے گا۔ اسرائیل پر اس شخص کو سخت سزا دی جائے گی جو انہیں نقصان پہنچائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی خواجہ سراؤں کو امریکی فوج اور اسکولوں سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ تقریر سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا، پہلے دن بچوں کے جنسی استحصال کو ختم کرنے، خواجہ سراؤں کو امریکی فوج سے اور اسکولوں سے باہر نکالنے کے انتظامی احکامات پر دستخط کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا منشیات کے کاروبار میں ملوث کارٹلز کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کا بھی اعلان۔ معروف پاکستانی اداکارہ ہیرا مانی ایک بار پھر تنقید کی زد میں آ گئی۔ ہیرا مانی کو شادی کی تقریب میں بولڈ لباس میں رقص مہنگا پڑ گیا۔ ہیرا مانی کی رقص کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین نے خوب آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ہیرا مانی کے لباس اور ڈانس پرفارمنس پر نامناسب قرار دے دیا گیا۔ کچھ صارفین نے اداکارہ کے لیے سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ ٹی وی، فلم اور اسٹیج کے بے تاج بادشاہ معین اختر کی 74ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ لیجنڈری اداکار نے 4 دہائیوں تک چاہنے والوں کے چہروں پر قہقہے بکھیرے۔ مشہور اسٹیج ڈراموں میں بچاؤ معین اختر سے ٹارزن معین اختر بکرا قسطوں پر قابل ذکر ہیں۔ پروگرام لوز ٹاک میں انور مقصود کے ساتھ معین کی جوڑی بے حد مقبول ہوئی۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کی قیادت ٹمبا کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔ جنوری میں ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ ویسٹ انڈین ٹیم نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت گریگ بریتھویٹ کریں گے۔ جوشوا ڈی سلوا نائب کپتان مقرر۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز ملتان میں ہوگی۔ پی سی بی کا پاک ویسٹ انڈین ٹیسٹ سیریز کا شیڈیول جاری۔ پہلا ٹیسٹ میچ 17 سے 21 جنوری تک ملتان میں ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 25 سے 29 جنوری تک کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پریکٹس میچ بھی کھیلے گی۔ اور کراچی میراتھن 2025 کے فنشر میڈلز کی رونمائی کر دی گئی۔ سنہری میڈل پر میراتھن روٹ کے اعتراف کا نقشہ بھی موجود، اہم مقامات بھی نمایاں۔ کراچی میراتھن میں ہر فنشر کو عالمی روایت کے مطابق میڈل دیا جائے گا۔ میراتھن 5 جنوری کو سی ویو پر نشان پاکستان سے شروع ہوگا۔